बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की अपडेट्स आपके सामने पहले रखूं। तहरीक इंसाफ का कामयाब एहतजाज जो सुनामी है, खैबर से चित्राल तक पंजाब में क्या मामलात हुए उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा दिन था, जुलूस पूरे पाकिस्तान में बेगुनाह गिरफ्तार रहनुमा छुड़ाने के लिए आज अवाम ने थानों में से खुद अपने MNAs को भी निकलवाया और आर्मी चीफ का एक बड़ा धमकीनुमा बयान भी सामने आया। पाकिस्तान के हालात का ज़िम्मेदार सोशल मीडिया, बड़ी वार्निंग भी जारी हुई और इमरान खान को खामोश करने की कोशिश नाकाम। खान ने दोबारा बयान जंगल के बादशाह के नाम दे दिया और तहरीक इंसाफ की क़यादत मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। किस रहनुमा ने क्या कहा और क्या ये इनफरादी हैसियत में कहा या पार्टी की हैसियत से कहा, इसकी तफसील में बात करते हैं। अली मीन गंडापुर और शहबाज शरीफ के माहौलियात के इजलास में सख्त तल्ख कलामी भी हुई। अली मीन गंडापुर ने साफ साफ सिविल नाफरमानी की बात होगी क्योंकि टैक्सेस अदा करने से इनकार किया। ये मामला अगर बढ़ गया तो ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि यही मामला मशरक़ी पाकिस्तान के साथ हुआ था। मामलात ऐसे ही शुरू हुए थे और तहरीक इंसाफ को अमेरिका के दो जो अड्डे दिए गए हैं उसकी इतला भी तहरीक इंसाफ ने आवाम के सामने रख दी। पार्लियामेंट में भी लेके जा रहे हैं। ये मामला क्या है इसकी बात करते हैं। अमेरिका की इंसानी हुकूक पर 100 सफ़ात की पाकिस्तान से मुतल्लिक, तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, पाकिस्तान को गज़ा, मकबूजा कश्मीर जैसी फहरिस्त पर डालकर बड़ी अहम रिपोर्ट। और तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं, सदर है तहरीक इंसाफ के आइन की तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ के और महमूद अचकज़ई, उनकी गिरफ्तारी 27 अप्रैल को। और जनरल बाजवा की बड़ी परेशानी भी सामने आ गई, क्या मसला क्या है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है जो बार एसोसिएशन उसके एहतमाम, कल पाकिस्तान के वकला भी इकट्ठे हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के। और नवाज शरीफ की चौथी मरतबा री लॉन्चिंग, इस दफ़ा नून लीग जनरल सेक्रेटरी भी नया चूरन और पुरानी पैकिंग और या पुरानी पैकिंग और नया चूरन आज। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ की तफसील से अगर एहतजाज की बात करूं, ये मुनाजर मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा सकता, ज़ाहिर है इतनी उनकी जुर्रत नहीं है और सोशल मीडिया ही दिखा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया को बार बार शैतानी मीडिया करार दिया जा रहा है। ये मेरे साथ चल रहे होंगे, आप देख लेंगे खैबर से कराची तक तहरीक इंसाफ का झंडा भी नज़र आ रहा है, खान के नारे भी नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की तहरीक इंसाफ के मलबूस कपड़ों में, बुज़ुर्गों के वालिहाना अंदाज में। पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह 8 फरवरी को अवाम निकली, अपनी मर्ज़ी से इंतखाब किया, इसी तरह इस तहरीक में क़याम पाकिस्तान की तहरीक की खुशबू नज़र आती है। ये वो नज़र आ रहा है जो कभी ज़मान पार्क पर गुरीला अंदाज में नौजवान जाकर केक काट रहे हैं। अंदाज़ा करें, बनी गाला के बाहर ख़वातीन बुज़ुर्ग एहतजाज, कभी लाहौर की जनरल रानी की गढ़ से महर शराफत अली सीना फुलाए हुए गाड़ी पर तहरीक इंसाफ का झंडा लेके, कभी शेर अफजल मरवत ललकारता हुआ, चिंगाड़ता हुआ, कभी रेहाना डार पाकिस्तान की माँ सियालकोट के बच्चों को लेकर पुलिस के सामने सीना सपर दीवार की तरह, कभी शदीद बारिश में मियाँ वाली में वर्कर्स खान के लिए नज़र आ रहे हैं, कभी चंगेज़ खान काकड़ गिरफ्तार होकर थानों से पुलिस से अवाम उसे छुड़वा रही है और वो दोबारा आके फिर धुआंधार खिताब बड़े भाई छोटे भाई दोनों को रगड़ा लगा रहा है। कभी बनेर में अवाम गुस्से में नज़र आ रही है तो कभी अली एजाज बुटर मरीम नवाज़ के मरीम नवाज़ के शहर में रैलियाँ निकाल रहा है, कहीं सदाम तरीन बलोचिस्तान में खड़ा ललकार रहा है, तो कभी उमर अयूब और बैरिस्टर गौर भी जो लापता तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। सालार खान नज़र आ रहा है, स्वाबी में, शांगला में नज़र आ रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में यकीन करें आज तहरीक इंसाफ हर जगह, नौशहरा समेत लाहौर शहर के दामन में। उसामा हमज़ा की वो तकरीर सुने, IG पंजाब को जिस तरह वो ललकार है और कह रहा है कि आप बेगैरत हैं, ये उसके अल्फाज हैं। ये कहने की उसकी बड़ी वजह है, पंजाब पुलिस कभी भी काबिल तारीफ़ इदारा नहीं रहा। ये पहले भी आपको पता है इसी तरह से, लेकिन अब वहशी दरिंदे बने हुए हैं। इज़्ज़तों पर हाथ डालना, लोगों के घर तोड़ना, लूट मार करना, अगवा बराए तावान, इतनी लंबी फहरिस्त बनती जा रही है। अभी शुएब शाहीन को गिरफ़्तार करने के लिए जिस तरह ये पहुँचे, चंगेज़ खान काकड़ और उसके भाई को तो गिरफ़्तार किया, वो आपको पता उन्होंने छुड़वा लिया अवाम ने। रेहाना डार के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा था, आज पुलिस खड़ी थी। जमशेद दस्ती ने कहा देखिए अगर आप मरने पर तुले हुए तो हम भी आप मारने पर तुले हुए तो हम मरने पर तुले हुए हैं। पंजाब पुलिस ने 60 से ज़्यादा कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार कर लिए, छापे मारे गए। इस तमाम फस्तायत के बावजूद पंजाब में आज बड़ी तादाद में रैलियाँ निकली हैं, आज बड़ी तादाद में अवाम निकली। मैं इमरान रियाज की ट्वीट देख रहा था, 8 फरवरी के मैंडेट के हिसाब से अवाम नहीं निकली। वो मैंडेट बहुत बड़ा मैंडेट था, ऐसा तारीख़ में होता है। लेकिन पंजाब में जिस तरह मेरी राय में लोग निकले हैं, जो मेरी मालूमात में अवाम निकली है, ये 2 दिन से पंजाब में जिस तरह छापे थे, जिस अंदाज में मकबूजा कश्मीर बनाया गया था, आप यकीन करें अगर ये सारी वीडियोज़ ना आती, और बहुत सारी वीडियोज़ लोग बना ही नहीं पाए, इस सारे जुल्म सितम को अगर आप सामने रखें तो इतनी बड़ी तादाद में अवाम का निकलना इन हालात में बहुत बड़ी बात है। और ये तहरीक इंसाफ की क्रेडिट जाता है, उनको अवाम को क्रेडिट जाता है।
چند رہنما جو پنجاب میں ہمت کر رہے ہیں، عام حالت میں تو دیکھیں 50-55 MNAs ہیں، اگر ہر اپنے اپنے حلقے سے 50 کے 50 نکلتے تو بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن چونکہ چھاپوں کا سلسلہ اتنا بڑا ہے، شدرہ میں دیکھیں ملک حماد عوان کے گھر میں ڈیرے پر چھاپا مارا لے گئے، حافظ ذیشان کے انتخابی دفتر پر چھاپا مارا اسے لے گئے، ٹیکسلا میں ملک تیمور مسعود ہیں، اظہر مسعود ان کے دفتر پر ریلی سے پہلے ہی انہوں نے چھاپے مار کے ساروں گرفتار کر لیا۔ اب پنجاب پولیس سے بندہ پوچھے روک کے کہ آپ کس بنیاد پر کس قانون کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، ریلیوں کو کیوں روکتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور یہ نون لیگ کے دیکھیں وہ جتھا ہے جنہیں انہوں نے اپنی وردیاں پہنا کر گرفتاریاں مار دھاڑ کر کے جنگل کا قانون اور جنگل کا، اسی لیے عمران خان جب کہتے ہیں نا جنگل کا قانون اور جنگل کا بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے، خان کو یہ لوگ اسی لیے خاموش کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن خان دیکھیں جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے اس میں پہلا اصول انسان کا بولنے کی آزادی، یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان خاموش ہو جائے، اور عمران خان کو خاموش کروانا ہی ان کی سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے حسرت ہے۔ یہ دوبارہ جو پاکستانیوں کی آزادی کی سب سے بڑی رکاوٹ جنگل کے بادشاہ کو خان نے قرار دیا کہ وہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے قانون دستور اور آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اپنی مرضی سے انا سے عوام کی آزادی کو چھین کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آزادی کے حوالے سے خان کا دیکھیں بڑا سادہ پیغام ہے، یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملے گی، یہ لینی پڑے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہوا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے حق اور سچ کا ساتھ دیں، اپنی حقیقت اور حیثیت دونوں کو پہچانیں، اور دنیا میں غلام قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یقین کریں جب تک پاکستان کی قوم آزاد نہیں ہوگی ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس میں کوئی دوست رائے نہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا جڑے رہنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں پوری کوشش ہے اس وقت وفاق کی طرف سے کہ خیبر پختونخوا بغاوت کا اعلان کرے، وہ الگ ہوں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ شہباز شریف کی ماحولیات پہ میٹنگ میں جب شہباز شریف نے 30% ٹیکس لگانے کا اشارہ کیا تو علی امین گنڈا پور نے کہا ٹیکس آپ لگائیں، ہم نہیں دیں گے، اور یہ معاملہ بڑھے گا، یہ معاملہ سول نافرمانی تک چلا جائے گا۔ یہ وفاق کیونکہ ان کے پیسے نہیں دے رہا، اور یہ معاملہ بڑھنے سے بہت بڑا نقصان ہے۔ یہی واردات مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی، آپ حالات دیکھیں اس کے، جس طرح ان کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا، تو اس سے پہلے ان کے ساتھ احساس محرومی کی ایک پوری داستان ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ جب مغربی پاکستان آتے تھے تو وہ اسلام آباد اور لاہور کی سڑکوں کو کہا کرتے تھے ہمیں یہاں اپنے خون پسینے کی اور پٹسن کی خوشبو آتی ہے، وہاں کی جو کمائی تھی وہ یہاں استعمال ہوتی تھی، انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ آج خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہو رہا ہے، فنڈز بھی روکے جا رہے ہیں، ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں، بجلی کی چوری کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے، مینڈیٹ بھی چھینا جا رہا ہے، ہر قسم کی واردات افسران تک وہاں اپنی مرضی سے یہ لوگ لگانا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں عمران خان کا رہا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمران خان ہی وہ واحد شخص ہے، وفاق کی ایک اکائی ہے جس پر تمام صوبے، تمام قومیت، تمام مسلک یقین کرتے ہیں، اور وہ چونکہ قوم کی عزت اور غیرت کا بھی آپ کو پتہ ہے برابری کی سطح پر جو تعلقات کی بات کرتا ہے۔ آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باقاعدہ طور پر بلوچستان میں 2 ڈے امریکہ کو دینے کی بات کری، بڑا خطرناک معاملہ ہے، پر اگر آپ کو یاد ہو تو اسی سے ہی سارا معاملہ شروع ہوتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ کے انٹرویو سے، ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نواز شریف تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک پنجابی رہنما کے طور پر پیش کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہی الزام لگتا ہے یہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی صوبوں کے درمیان بھی احساس محرومی کا شکار وہی معاملات ہیں، ایسے میں اڈے بھی دے کے قومی غیرت بھی چلی جائے۔ اور سندھ میں تو آپ کو پتہ انہوں نے ویسے ہی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور نون لیگ اس وقت آپ کو پتہ اپنے بچے کچھ جو ان کے وار ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں گھبراہٹ میں ہے یا بیوقوفی ہے، میں پنجابی میں جیسے کہتے ہیں چولے مار رہے ہیں۔ حقیقت میں وزیر اعظم ان کا اور وزیر اعلیٰ ان کی جو 62% صوبے پر اس وقت حکمرانی فارم 47 کے تحت زبردستی ساری نشستیں بھی چھین لی، مخصوص نشستیں بھی لے لی تحریک انصاف سے، اب بیانیہ ختم ہوا تو نیا بیانیہ کیا بنا رہے ہیں، نواز شریف آؤ پھر سنبھالو، کیا سنبھالیں، پارٹی کی کہتے ہیں صدارت سنبھالیں، درخواست کر رہے ہیں نواز شریف پارٹی صدر بنے، اور رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا جبر کی تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، مفاہمت ہو مزاحمت ہو بیانیہ وہی رہے گا، مطلب مفاہمت کس کے ساتھ کریں گے، مزاحمت کس کے ساتھ، انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا۔ اور اس وقت دیکھیں جو پورا چین سنبھالا ہوا نواز شریف نے وہاں جا کر چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ زبردستی کچھ نہ کچھ بیانیاں بنانے کے لیے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی حالت دیکھ کے بڑا ترس آتا ہے، انہیں کیا سے کیا بنا دیا، وہ پھر بیچارے گھوم پھر کے 7 سال پہلے 2017 کی سازش میں جاتے ہیں کہ مجھے نااہل کیوں کیا، یہ نہیں دیکھتے کہ 2024 میں انہوں نے کیا واردات ڈالی۔ اب صدارت نواز شریف سنبھالے، خواجہ سعد رفیق جنرل سیکرٹری بنے، خرم دستگیر پنجاب میں آئے، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، عرفان صدیق کو دوبارہ متحرک کریں اور نون لیگ کے 2 دھڑے بنا کر ایک حکومت کرے اور دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسی حکومت کی کرے، خود ہی کھائیں، خود ہی ذبح کریں اور خود ہی کھا جائیں۔ یہ مطلب ان کی دیکھیں واردات، انہیں پتہ ہے کہ مڈ ٹرم سے پہلے الیکشن ہو نہیں سکتے، اس سے پہلے حکومت گر جائے گی، عدم اعتماد آئے گی، اس وقت انہیں ایک بیانیہ چاہیے ہوگا۔ اب ان کا تازہ ترین بیانیہ تو وہی بنتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ مٹن روسٹ، عدالتی پلاؤ، ووٹ کو عزت دو سری پائے، مہنگائی کا زردہ، خدمت کے آلو گوشت، یہ وہ تمام ڈشیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی پسندیدہ ڈشیں ہیں۔ اب انہی کو دوبارہ تڑکا لگا کے عوام کے سامنے دوبارہ 5ویں دفعہ پیش کرنے کی کوشش ہے، اور 716 روپے کی روٹی الگ رکھ رہے ہیں، اور پولیس والوں کے لیے ساری ڈشیں جو ہیں وہ سستی آپ کو پتہ ہے بلکہ مفت میں دیں گے انہیں
کیونکہ پروٹوکول جو وہ دیتے ہیں وہ کوئی اور دے نہیں سکتا. یہ وردی ویسے نہیں پہنی انہوں نے, بہاول نگر واقعے کی یاد میں نہیں تھی, اس کا اصل معاملہ کچھ اور تھا. جس طرح شہباز شریف چچا نے پہلے اسرائیل کی وردی بنوا کر پنجاب پولیس کو دی, اس میں کھانچے لگے, اب انہیں پتہ ہے ان سے کیا کام لینا ہے, اسرائیل کی وردی پہنا کے تو وہی کام انہوں نے کیا. اب بھتیجی بھی یونیفارم پر وہی واردات. یہ یونیفارم خریدنے کے لیے پہلے 1.5 ارب کے فنڈز انہوں نے جاری کیے, 2 لاکھ یونیفارم بنائے جائیں, اور خود جو مریم نواز نے اپنی وردی تیار کرائی, اور پہلے یہ اپنی وردی تیار کرنے سے پہلے انہیں تحفہ دیا گیا ٹھیک ٹھاک. اب یہی وردیاں آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ عام لوگ بھی پہن کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ بھی پہننی. اب یہ جو وردیاں انہوں نے دی ہیں پولیس کو, جیسے ماضی میں آپ کو پتہ ہے گلو بٹ اب تو ہر بیچارہ فوت ہو گئے, یہ وردیاں انہوں نے مذاق بنا دیا ماضی میں. اسی لیے مریم نواز یہ نعرے لگواتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, تو انہیں وردی سے بڑی خاص محبت ہے. اب ایلیٹ فورس جو ہے اس کی بھی ایک وردی تیار کر رہے ہیں, پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی ہوگی, اس میں بھی وردی پہنیں گے, تمام اپنے شوق پورے کریں گے. نئی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو بن جائے گی, کانسٹیبل کی وردی میں ٹوپی کی, افسر کی ٹوپی پہن کے, جوتے آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے. اچھا یہ 55,000 روپے کی ان کی وردی بنی, اور اس کا پرانی تاریخوں میں انہوں نے جنوری 2024 میں ایک نیا آرڈر بھی نکلوا دیا, تاریخ بھی ہاتھ سے ڈال دی کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ پولیس یونیفارم پہن سکتے ہیں. یہ آرڈر کل جاری ہوا ہے, تاریخ لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈال دی. ہر چیز میں 2 نمبری, ہر چیز میں واردات. اچھا بوٹوں کے بارے میں جو انکشاف دیکھے بھی نیا ہوا کہ اسرائیل کی پولیس کے یہ بوٹ ہیں باقاعدہ طور پر پاکستان میں امپورٹ پتہ نہیں کیے ہیں انہوں نے, یا ان طاقتوروں کے ساروں کے بوٹ ایک جیسے ہیں. اس سے پہلے وہ پی ٹی وی کے ایک صحافی نے بڑی خطرناک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستانی فوج اسرائیل فوج کی سوچ ایک جیسی ہے. حالانکہ اسے روکنا چاہیے تھا کس طرح کی باتیں کرنا, لیکن وہ اسرائیل کا دورہ کر کے آیا, اسے زیادہ پتہ ہوگا. بہرحال ان تمام حالات میں بھی آرمی چیف کا ایک بڑا بیان بھی سامنے آ گیا. یہ دھمکی بھی تھی, واضح پیغام بھی تھا, اور یہ ان کا چھٹا پیغام ہے جو براہ راست سوشل میڈیا اور منفی پروپیگنڈا کرنے والے ٹرولز کے نام پر ہے کہ پاکستان کی ترقی کی سفر میں یہ رکاوٹ نہ بنے, رخنہ نہ ڈالیں. ان لوگوں کی وجہ سے عوام کی ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی. سوشل میڈیا ذمہ دار ہے اس ترقی کا. معاشی استحکام کی جو اس وقت بربادی ہے وہ سوشل میڈیا نے کی ہے. یہ منفی قوتیں, یہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا سفر نہیں کسی صورت میں کر سکتے, اور عدم استحکام جو ہے وہ بہرحال برداشت نہیں ہوگا. یہاں انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ مکمل دفاع جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہے کہ وہ معاشی استحکام سے آئے. اب سارے ماہرین متفق ہیں معاشی استحکام تو سیاسی استحکام سے آئے گا, اس کے بغیر آ نہیں سکتا. اور وہ 80% مقبولیت رکھنے والے رہنما عمران خان جیل میں, اس کی پارٹی کے ساتھ جو آج سلوک ہو رہا ہے اس میں کیسے آئے گا معاشی استحکام اور کیسے آئے گا سیاسی استحکام. اب دیکھیں پاکستانی سوال پوچھتے ہیں بہت سارے کہ 1 سال سے سوشل میڈیا پر یہ اعتراض ہو رہا ہے, اور سوال ان کے بڑے جائز ہیں کہ ملکی معیشت سوشل میڈیا نے تو نہیں چلانی, ملکی جمہوریت سوشل میڈیا نے تو نہیں چلانی, عدلیہ کے فیصلے سوشل میڈیا نے تو نہیں دینے, یہ جو 10 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے سوشل میڈیا نے تو نہیں کیے, 74 ملین اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں جو کمی ہو رہی ہے وہ بھی سوشل میڈیا سے نہیں. اب یہی سوشل میڈیا ہندوستان کی ترقی میں دیکھیں کیا کیا کردار ادا کر رہا ہے. 3.2 ارب ڈالر صرف ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا سے ہندوستان کما رہا ہے, اور یہ وہ رقم بنتی ہے جو پاکستان IMF کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے 2 سال کی منت ترلا کر رہا ہے. ہندوستان میں دیکھیں اگر آج سوشل میڈیا کوئی بری چیز ہوتی تو گوگل اپنا ہیڈ کوارٹر حیدرآباد میں کیوں کھولتا, ایلون مسک, بل گیٹس, مارک زکربرگ, یہ سارے لوگ ہندوستان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معاہدے کیوں کرتے, ان کی 18 خرب تک EIT کی یہ مصنوعات کیسے پہنچ جاتی. یہ 1 سال سے بار بار سوشل میڈیا پہ الزامات کے سارے پاکستان کے مسائل ان کی وجہ سے ہیں. بلوچستان میں جو ایران کی تیل کی سمگلنگ ہے وہ سوشل میڈیا تو نہیں کرتا. یہ جو زرعی انقلاب لانے کی باتیں ہو رہی تھی اور آج کسان تو خودکشیوں پر مجبور ہے, علامتی جنازے نکال رہے ہیں, دیکھیں آپ یہ کہ سوشل میڈیا کروا رہا ہے. سوشل میڈیا ایک آئینہ ہے, وہ دکھا دیتا ہے بس, کیونکہ مین سٹریم کی اتنی جرت نہیں, وہ سارے سیٹ کے آپ کو پتہ ہے سارے پلے ہوئے ہیں. جس طرح جنرل باجوہ کو یہ لگتا تھا کہ یہ ساری ٹویٹس کی وجہ سے اعظم سواتی اور شہباز گل ان سب پر وہ ظلم و ستم ہوا, جی سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹویٹس کی, وہ سوشل میڈیا ہی سارا قصوروار تھا. جنرل باجوہ کے بارے میں بھی دیکھ لیں, وہ بڑی سخت اس وقت ٹینشن میں ہے کہ جہاں جاتے ہیں PTI کے لوگ چھیڑتے ہیں, انہیں تنگ کرتے ہیں اور ان کے وہ الزامات لگتے ہیں, وہ اس چیزوں سے تنگ آ کے یہ قسمیں قرآن اٹھا رہے ہیں. ابھی نجم سیٹھی نے کہا وہ بڑے سخت اس وقت پریشان ہے, وہ چاہتے ہیں ان کا دامن صاف ہو جائے, بس ان کے اوپر سے لگا ہوا الزام ہٹ جائے. بہرحال اب یہ تو آپ کو پتہ ہوگا, اور یہ ان کی رہتی زندگی تک بلکہ ہو سکتا ہے ان کی آل اولاد تک کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اب چلتا رہے گا. یہ تو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے جو تاریخ لکھوا دی یہ تو نہیں مٹ سکتی. اب آنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی شبلی فراز نے تحریک انصاف کے بات کی کہ مفاہمت کے حوالے سے جو بیان تھا ان کا کہ ہم مشروط مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, میرے خیال میں عمران خان کسی قسم کی مفاہمت پر تیار نہیں ہے. ان کی سیدھی سی پالیسی ہے, اگر بات کرنی ہے ٹیبل پر تو وہ تبھی ہوگی جب مینڈیٹ واپس آئے گا, تمام لوگوں کو رہا کیا جائے گا, مقدمات واپس ہوں گے, ٹروتھ ریکنسیلیشن اور فتح مکہ کے ماڈل کے مطابق پھر معافی کا اعلان ہوگا. یہ پتہ نہیں اب انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے دیا ہے بیان, پارٹی کا بیان ہے یا نہیں.
اور تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگوں کے بات ہو رہی ہے کہ وہ مطلب ایک پنجاب اور خیبر پختونخوا سے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. اس پر میں کچھ تفتیش تو کر رہا ہوں, جب وہ معلومات مکمل ہوئیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ایک ٹرینڈ بھی بنا ہوا نا, آپ کو پتہ ہے, جس کا دل چاہے جس پر مرضی الزام لگا دے کہ یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی, جو دل چاہے آپ بول دیں. یہاں پر تھوڑی سی ذمہ داری رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں سوشل میڈیا ہو, جرنلزم ہو, یہ ہسٹری کا فرسٹ رف ڈرافٹ ہوتا ہے, یاد رکھیں. جو ہم کر رہے ہیں آج یہ تاریخ کا حصہ بنتا ہے. تو اس لیے ذمہ داری بھی, جن لوگوں کو بڑے نام بن جاتے ہیں ان پہ ذمہ داری بھی, اور کچھ لوگوں کی تو روزی روٹی لگی ہے. کل عمران ریاض نے جو بات کی, کچھ بیرون ملک لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی روزی روٹی لگی ہوئی اسی چیز سے کہ عوام میں اور ان میں تمام اداروں میں اور پاکستان میں ایک فساد مچا رہے, کیونکہ جب تک فساد مچا رہے گا ان کا کام چلتا رہے گا, یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ جرنلزم میں, صحافت میں تو کانٹینٹ موجود ہے کہ آپ صحافت کرتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے فساد کی بنیاد پر آپ اپنا اینٹ کی مسجد بنائیں تو وہ پھر اسی فساد پہ ہی چلتی ہے. جس دن فساد ختم ان کا کام ختم. تو اس لیے یہ بھی معاملہ ہے, اور بہت ساری اور چیزیں کہ پاکستان کی عوام اب اتنا شعور رکھتی ہے, وہ جانتے ہیں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اور اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ میں فالو کر کے صرف اس وجہ سے کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا, ضروری نہیں. اس کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. ابھی انٹرویوز کر رہے ہیں کچھ تحریک انصاف کے اور باقی لوگوں سے کہ آج کیا ہوا, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.